मोमिना, आज मैं एक छोटा सा गिनान है जो हम रोज बोलते हैं। ये जो रोज गिनान हम बोलते हैं, इन गिनानों में बड़े बड़े भेद हैं, लेकिन सिंपल गिनान होने की वजह से और ये समझ के ये तो बच्चों के गिनान हैं, हम उनको कुछ ख्याल में नहीं लाते, लेकिन पीरों के हर लफ्ज के अंदर कुछ न कुछ हिदायत है। मैंने आपको अर्ज की कि हमारे जो पीर थे या पीर हैं, इस वक्त हाजिर इमाम हमारे पीर हैं, 50वें पीर हैं मौला और 49 में इमाम है। हमारे सब पीर और हमारे इमाम आले रसूल हैं, वो अहले बैत हैं। अल्लाह रसूल का नूर है उनमें, उनके कलाम के अंदर हमारे लिए हिदायत है। तो पीर हसन कबीर दीन का एक छोटा सा गिनान है, ऊंचा रे कोट बहुवेचना। पीर हसन कबीर दीन 111 बरस की उम्र पाई, सारी जिंदगी कभी गोश्त नहीं खाया। पीर हसन कबीर दीन पीर सदरुद्दीन के फर्जंद थे, पीर ताजुद्दीन के भाई थे, लेकिन पीर ताजुद्दीन पीर हसन कबीर दीन से बड़े थे। पीरी जोमा पहले छोटे को मिला, पीर हसन कबीर दीन को, और पीर हसन कबीर दीन की वफात के बाद पीरी जोमा इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह ने पीर ताजुद्दीन को दिया। पीर हसन कबीर दीन ने, अगर हम उनके गिनान पढ़ें तो उनकी जबानी हमें पता लगता है कि उन्होंने फरमाया, मैंने बहुत अरसे तक खुदा की एक पांव पे खड़े रह के बंदगी की। पीर हसन कबीर दीन ने फरमाया कि मैंने 4 युग तप किया, और वो 4 युग के लगभग 40 लाख बरस होते हैं। यूं तो 4 युगों के 43 लाख और 20,000 बरस होते हैं, लेकिन पीर हसन कबीर दीन को 500 साल हुए और 4.25 लाख बरस कलयुग की अभी भी बाकी हैं। तो इस वजह से उन 40 लाख बरस पीर हसन कबीर दीन ने बंदगी की। हमारे अंदर बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जो खसूसन तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए हैं। कुछ लोग अफ्रीका में भी ऐसे हैं कि जो अपने आप को मुसलमानों से हल्का समझते हैं और उनके दिलो दिमाग के अंदर शरीयत ने कब्जा किया है। गिनानों को वो हल्की नजर से देखते हैं और शरीयत की तरफ ज्यादा झुक गए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इस्माइली मजहब और तरीके को समझा नहीं। मुझे मालूम है हमारे कुछ इस्माइली भाई कराची के अंदर नमाज पढ़ते हैं, अलग मस्जिद भी बनाई है, खुदा उनको नेक हिदायत दे। अगर हम अपने इस्माइली मजहब को हकीकतन ढूंढ ढूंढ के समझें, मेरा खुद का ये कहना है, और वो कहना सिर्फ कहना नहीं, मैंने अपनी जिंदगी इसमें गुंवाई है। गए आधी सदी से ज्यादा मैं किताबें पढ़ रहा हूं, सफर किए हैं, इमामों के हुजूर में रहा हूं। 24 बरस मैंने गिनानों के पीछे लगाए हैं। मेरे दिल को ये तक़वियत और इत्मीनान मिला कि हमारे पीरों के गिनानों के अंदर हदीस और कुरान के इल्म के सिवा और कुछ नहीं।
رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میں ہر نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا۔ تو حضرت رسول اللہ تو 63 برس کی عمر میں گزر گئے، تو 1,24,000 پیغمبروں کے اندر وہ کیسے ساتھ تھے؟ میں ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین، میں نے ابھی کہا 111 برس کی زندگی پائی، تو پھر 40 لاکھ برس کی عبادت کیسے کی؟ میرے ہی منہ سے سنا آپ نے کہ 111 برس کی زندگی پائی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 40 لاکھ برس بندگی کی، تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ دنیا کے اندر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنے بھی 4 ارب کی بستی ہے، ہماری یہ زندگی کوئی پہلی زندگی نہیں، ہم مرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی۔ تفسیر کرنے والے کبھی بھی 2 تفسیر کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہم نہ تو فرمان علی ملا کی تفسیر مانتے ہیں، نہ مولوی کفایت اللہ کی تفسیر مانتے ہیں، نہ ثناء اللہ خان کی تفسیر مانتے ہیں، نہ پکتھول کی تفسیر مانتے ہیں، نہ یوسف علی عبداللہ کی تفسیر مانتے ہیں۔ ہم تفسیر ماننے والے اسماعیلی شیعہ اپنے اماموں کی تفسیریں مانتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے کی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میرا کہنے سے مطلب یہ ہے ماں ہے وہ پیر ہے۔ میں نے اپنے پیر کی بیعت کی ہے، ملا مولویوں کی بیعت نہیں کی۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو وہ بھائی کیسے ساتھ تھے؟ نورانی حساب سے۔ نبی محمد کا جو نور تھا وہ تمام نبیوں کے اندر تھا، اور اپنے عالم روحانی سے وہ ہر نبی کے ساتھ تھے۔ یہی بات یہ تھی کہ حضرت ہمارے جو پیر حسن کبیر دین تھے، انہوں نے 40 لاکھ برس بندگی کی، تو وہ روح کی عمر تو کوئی ہوتی ہی نہیں۔ پیر حسن کبیر دین نے 40 لاکھ برس بندگی کی۔ امام اسلام شاہ نے جب ان کو پیری جومہ بخشا اور رو پڑے، عرض کی مولا میں اس لائق نہیں کہ کلجگ کے مریدوں کو میں تار سکوں، اس گناہ بھری زندگی کے اندر جو ان لوگوں کو ملیں گی حقیقت اور سچائی تو بہت تھوڑی ہوگی۔ امام نے ان کو یہ اشارہ کیا کہ تو اپنی بندگی جماعت کو دے، اور پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی اپنے مریدوں کو دے دی۔ میں نے ابھی تک واز شروع نہیں کی ہے، صلوات نہیں پڑھائی، اس لیے صرف آپ کو میں پریفیس دیباچہ بول رہا ہوں۔ 1929 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ واڑی جماعت خانے کے اندر مہمانی میں کارا روڑا مشنری بیٹھے تھے۔ بھگت کارا روڑا، آپ میں سے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے کارا روڑا کو دیکھا ہے، 1932 میں گزر گئے۔ بہت سی باتیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کارا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تو مہربان ہے کہ ایسے لفظ کہتا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے میری عبادت قبول کی، وگرنہ میں نے تو کچھ عبادت نہ کی۔ نہیں، تم نے بہت عبادت کی ہے۔ آمین خداوند تیری مہربانی، شکر گزار ہوں۔ دیکھو کارا روڑا، تم اپنی عبادت بندگی جو ہے وہ جماعت کو دے دو۔ بندگی جماعت کو دے دینے کا مطلب کیا ہے کہ بندگی کا ثواب جو تمہیں ملا ہے وہ جماعت کو دے دو۔ کہتے آمین خداوند، تیرے حضور میں میری کوئی بھی بندگی عبادت نیکیاں جمع ہیں،
اس کا سارا ثواب میں جماعت کو دیتا ہوں. ہمارے مذہب کی یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت ہے. شریعت کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہمارا مذہب باتونی ہے. پھر حسن کبیر دین کو اشارہ کیا کہ تم اپنی عبادت دے دے جماعت کو. پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی. اور اس شکر گزاری کے اندر یعنی پیر حسن کبیر دین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بندگی کا ثواب جماعت کو دے دیا. پیر حسن کبیر دین جس دن پیر بنے اور قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی مذہب میں جماعت آئے گی ان تمام کے اوپر ان کی عبادت کا ثواب حاوی ہے. برس میں 2 دفعہ، کبھی کبھی 6-7 برس کے بعد برس میں 3 دفعہ ہم شکرواری بیج رکھ کے پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی کا ثواب جو ہمیں بخش دیا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ہے ہماری شکرواری بیج. پیر حسن کبیر دین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اب میں آپ کو پیر حسن کبیر دین کی یہ 4 پارٹ کی چھوٹی سی عاجزی امام کے حضور میں جس کو ہم گنان کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیندار اللہم صلی اللہ. اے جی اونچا رے کوٹ بہوے چنا نیچے وہ دریا ہورے دریا وادی ماں چلی سایاں تاران رے درشن وینا باوری. اے بالم گھاریا ساجن گھاریا بندو بھولیا تاری بندگی سایاں سورت بتاوا رے درشن وینا باوری. پیر نے جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ پڑھو. پیر کی غلطی مت نکالو. اگر اس نے دیدار لکھا ہے دیدار پڑھو. اگر درشن لکھا ہے درشن پڑھو. آپ کون ہیں پیر کی غلطی نکالنے والے؟ ٹھیک ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے بہت سے گنانوں کے لفظوں کو پھرا دیا مگر یہاں کینیڈا امریکہ کے اندر آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں کرے گا. اونچا کوٹ، کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. بہو ویچنا بہت بلند اور سنگین قلعہ ہے. اس کے نیچے دریا بہتا ہے. اس دریا کے اندر ایک مچھلی ہے. اس مچھلی کو اس قلعے کے اوپر پہنچنا ہے. یہ مثال دے کے پیر حسن کبیر دین اس مشکل کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ایک مچھلی جس کے پاؤں نہیں، جس کے پر نہیں، وہ دریا میں رہتی ہے اور ایک سنگین قلعے کے اوپر اس کو پہنچنا ہے. مطلب وہ مچھلی نہیں پہنچ سکتی. مچھلی دیوار پہ نہیں چڑھ سکتی. یہ حال بیان کر کے انہوں نے اپنی کم مائیگی، اپنی کمزوری، اپنی ضعیفی کا اظہار کیا ہے کہ یا مولا جیسے ایک مچھلی جو پانی میں ہے وہ سنگین قلعے کے اوپر نہیں چڑھ سکتی، میرا ایسا حال ہے
میں اتنا کمزور ہوں کہ اس دنیا کے دریا کی ایک معمولی مچھلی کی طرح دنیا کو دریا کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو ہمیں بہت سمجھ دیتی ہے. ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر دنیا کو سنسار ساگر کہا ہے. ساگر کہتے ہیں سمندر کو. دنیا کو سمندر یا دنیا کو دریا کہہ کے یہ ظاہر کیا ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں ہماری حالت کیا ہے. ایک مچھلی اور ایک سمندر، ان دونوں کا آپس کے اندر کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی نسبت مناسبت ہو سکتی ہے؟ ایک حقیر سی مچھلی ہے بے اندازہ بڑے سمندر کے اندر، اس سنسار ساگر میں، اس دنیا کے دریا کے اندر دنیاوی نظر سے بھی ہماری حالت ایک مچھلی جیسی ہے کہ وہ اگر اس کے باہر نکلے تو بھی مر جائے اور اندر رہے تو کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ ادھر ادھر گھومتی پھرے. اس دنیا میں سے نکل کے ہمیں پل صراط پار کر کے خدا تعالی کے حضور تک پہنچنا ہے. خدا کا یہ رستہ ایک سنگین قلعے کی طرح اونچا، بلند اور مشکل ہے. یعنی کہ خدا کا رستہ بڑا مشکل ہے. خدا کے رستے میں بڑی تکالیف ہیں. خدا کے رستے میں بڑی تکلیفوں کے ساتھ بڑے بڑے دکھ بھی ہیں. ان تمام دکھوں کو اٹھانا میرا کام نہیں. کہتے ہیں یا مولا میری طاقت تو ختم ہے، یعنی میں اس قابل نہیں، اب میں محتاج ہوں تیری مدد کا. سائیاں تارن آؤ، تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے یا پانی کی بالٹی میں ڈال کے مجھے یہ قلعے تک پہنچا دے، مگر میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اپنی محتاجی ظاہر کی ہے. قرآن پاک پڑھو تو جگہ جگہ انسان کی ضعیفی کا ذکر کیا ہے اللہ نے. جگہ جگہ اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں. عجز و انکساری عبادت کا جز ہے. عبادت کا مطلب ہی عاجزی اور انکساری. پیر حسن کبیر دین نے اپنی ساری زندگی، میں نے آپ کو عرض کی کہ 111 برس کی جو زندگی تھی عبادت میں نکالی. پیر حسن کبیر دین کی آنکھیں ہمیشہ نمدار رہتی تھیں، بھینی رہتی تھیں اور روتے رہتے تھے. یحییٰ پیغمبر کی طرح پیر حسن کبیر دین روتے رہتے تھے. یہ رونا ایک تو خدا کی نورانی جدائی کی وجہ سے تھا، دوسرا یہ رونا تھا کہ میں کمزور ہوں، یا مولا تیرے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. گرمی کا موسم تھا، نبی کھڑے تھے. بی بی عائشہ کی باری تھی. وہ اس رات کو بی بی عائشہ کے روم کے اندر رسول اللہ جب عائشہ سو گئی کھڑے ہو گئے. بی بی عائشہ کو پتہ نہیں تھا. بہت سخت گرمی تھی. آدھی رات کے بعد بی بی عائشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زمین گیلی ہے. وہ زمانے کے اندر الیکٹرک لائٹس، بتیاں نہیں تھیں، چراغ جلانا چاہیے. وہ زمانے کے اندر دیا سلائی ماچس نہیں تھی. چراغ جلانے کے لیے چکماک کے پتھر کا استعمال کرتے تھے. یہ بات تو تھی نہیں. ہاتھ پھراتے پھراتے بی بی عائشہ نے دیکھا کہ نبی تو کھڑے ہیں. وہ گیلی زمین کے اوپر ہاتھ کیسے لگا؟ رسول اکرم کھڑے تھے. گرمی کی وجہ سے بدن کا پسینہ جو نکلتا تھا تو آپ کے حضور کی نیچے کی زمین تر ہو گئی. جہاں کھڑے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی پسینے سے. یوں لگتا تھا کہ جیسے کھڑے کھڑے نہا رہے تھے. بی بی عائشہ نے جب پاؤں پکڑے، نبی نے پوچھا کیا ہے؟ یا نبی آپ کھڑے ہیں،
آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، خدا تو آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ کو کیا دوزخ کا ڈر ہے؟ آپ تو جو مانگے خدا آپ کو دے۔ فرمایا ہاں عائشہ سچ بات ہے تیری، لیکن میں خدا کا ناشکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتا۔ میں جو مانگوں مجھے ملے، جنت اور دوزخ میرے قبضے میں ہے، مجھے دوزخ کا کوئی ڈر نہیں۔ خدا مجھے پیار کرتا ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ عبادت کوئی دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اس کی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عجز اور شکر یہ عبادت کی جان ہے۔ جس آدمی کی عبادت میں عاجزی نہیں وہ عبادت نہیں، جس عبادت کے اندر شکر گزاری نہیں وہ شکر گزار آدمی بھی عابد نہیں۔ نبی فرمایا کہ عبادت کے دو ستون ہیں، پلرز ہیں، ایک عجز و انکساری، اس کے ساتھ استغفار آتا ہے، یعنی میں گنہگار ہوں یا مولا مجھے معاف کر دے، اور دوسرا اس کی شکر گزاری ہے۔ یہ دو چیزیں عبادت کی جان ہیں۔ گرپیر حسن کبیر دین کی زندگی میں بھی یہی چیز تھی۔ پیر حسن کبیر دین بدن کے پتلے تھے، سخت پتلے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر صرف کپڑا لپیٹ دیا گیا ہے، لیکن دودھ کی طرح سفید بدن تھا، لمبے بال تھے، چھوٹی داڑھی تھی، آنکھیں ایسی تھیں کہ یوں پتہ لگتا تھا کہ نیند سے بوجھل ہو گئی ہیں، ابھی سو جائیں گے۔ آپ کے بدن مبارک میں سے اس طرح کی روشنی نکلتی تھی کہ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو نظر آتے تھے۔ آپ کے بدن کی اتنی سفیدی تھی کہ اندھیرے کمرے کے اندر گھپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تو پیر حسن کبیر دین کا بدن مبارک دکھتا تھا۔ ساری زندگی گوشت نہیں کھایا، ساری زندگی انہوں نے ایک وقت سے زیادہ دوسری دفعہ دن میں نہیں کھایا۔ پیر حسن کبیر دین نے بہت عبادت کی ہے۔ اتنی عبادت کرنے والے وہ بھی امام کو کہتے ہیں یا مولا میں مجبور ہوں، میں کمزور ہوں، اس دریا کی مچھلی کی طرح ہوں کہ اس سنگین قلعے کے پار کر کے تیرے حضور تک پہنچنا میری طاقت کے باہر ہے، تو آ اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جا۔ ہوں درشن ونا باوری، تیرے دیدار کے بغیر میں ایک دیوانی عورت کی طرح ہوں۔ بالم گھر پہ آؤ۔ بیویاں اپنے شوہر کو بالم سمجھتی ہیں۔ بالم کا مطلب مالک ہوتا ہے، ساجن دوست کو کہتے ہیں۔ شوہر سے زیادہ بڑا کوئی مالک نہیں اور نہ کوئی دوست ہے۔ اپنے آپ کو بانوری کہہ کے ناری روپ میں، عورت کے روپ میں، نسائی روپ کے اندر پیش کر کے پیر حسن کبیر دین نے خود کو اور بھی کمزور ثابت کیا، اور امام زمان کو اس نے اپنا مالک سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کی۔ بندو بھولیو تاری بندگی، اتنی عبادت کرنے پر بھی کہتے ہیں یا مولا جتنی تیری عبادت ہونی چاہیے میں نہیں کر سکا۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا میں تیری عبادت نہ کر سکا، تو میرے اوپر رحم کر، سائیاں صورت بتاؤ، تو مجھ کو آ کے اپنا دیدار دے اور میرا ہاتھ پکڑ۔ کچھ کے اندر ہمارے ایک بہت بزرگ وارث تھے، ان کی اولاد آج بھی ہندوستان کے اندر پاکستان میں موجود ہے۔ وارث مولے دینا میگ جی،
جس کو مولو وارث کہتے تھے. امام زمان کے گھر کی ساری زندگی اس نے خدمت کی. بڑے عابد تھے, مالدار بھی تھے, دنیا میں بھی دین میں بھی. ہر روز صبح 2 بجے رات کو اٹھے, ہاتھ میں لالٹین لے کے, ایک لکڑی لے کے, کچھ کا یہ وارث, سارے کچھ کا وارث, امام زمان کا ڈائریکٹ پرتیندھی, ریپرزینٹیٹو, کونسلیں جماعتیں سب اس کے ہاتھ کے نیچے. امام کے ساتھ بڑے کھلے دل سے بات کیا کرتے تھے. بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, کچھی ہی زبان بولتے تھے. یہ وہی عاشق ہے امام کا کہ جس نے امام زمان کو اپنی محبت کے اندر یہ کہہ دیا کہ تو کوڑو آئی ہے. گالی نہیں. بہت برس سے امام کچھ نہیں گئے تھے. ہر برس بمبئی کے اندر وارث مہمانی رکھ کے مولا کو عرض کرے کہ خداوند تو کچھ تو کر کے کہے, تو کچھ کڈے اچنے. ماں باپ کہے دیکھو وارث, یہ برس ہم کو بہت کام ہے, ہم دوسرے برس آئیں گے. دوسرا برس ہو جاوے, پھر آ کے اس کو مہمانی میں عرض کرے مولا تو کچھ پدرا منی کر. دیکھو وارث اس برس بہت کام ہے. یوں کرتے 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 کئی برس نکل گئے. وارث بوڑھا ہونے لگا, بیمار بھی رہتا تھا. مہمانی رکھی 23 سال میں, اور جب امام نے وہی پرانی جوابداری کے طور پہ ان کو جواب دیا کچھ میں ابھی نہیں آؤں گا, پھر آؤں گا, اس دفعہ بہت کام ہے, تو بگڑ گیا. وارث مولو رو پڑا. جب امام نے کہا نا کہ نہیں وارث اس دفعہ بہت کام ہے, نہیں آؤں گا, رو پڑا. کوڑو آئیے, یعنی تم جھوٹ بولتے ہو. مولا کو کہتا ہے کوڑو آئیے, کھوٹو آئیے, اور مری وندو سے تو تڈے اچنے. ایک بچے کی طرح رو پڑا. مولا کے پاؤں پہ گر پڑا. مولا نے ہاتھ رکھا. مولا بھی پگھل گئے. اچھا جاؤ وارث, ہم آئیں گے, کچھ آئیں گے, اسی برس آئیں گے. مولا گیا, 24 سال میں گیا. یہ مولو وارث رات کو لالٹین ہاتھ میں لے کے, لکڑی لے کے لوگوں کو گھروں گھر جگانے جائے. والنٹیئر تھے, جماعت بھائی تھے, کئی جوانوں نے اپنی آپ کی خدمت بھی پیش کی کہ باپا اسی ماڑویں کے اٹھاڑنا سی کہ نہیں, یہ کام میں کروں گا. لوگوں کو جگاتے جگاتے 2:30 بجے کے قریب جماعت خانے میں آوے, خود اپنے ہاتھ سے آگ جلاوے, چائے بناوے, پھر جماعت بھائی کو اٹھاوے, جماعت بھائی کو چائے پلاوے. تب تک لوگ آنے شروع ہو جاویں اور لوگ چائے پئیں, اور 3 بجے پھر بیت الخیال کی بنگلی میں جا کے گنان گوشت ہوئے, عبادت بندگی میں مشغول ہو جائیں. دن کے وقت بھی کوئی بھی اسماعیلی جماعت کا اس کے پاس جاوے, اس کی مدد کرے. یعنی اس نے ساری زندگی امام کی خدمت میں گزاری. اس کی موت سے 1-2 برس پہلے ایک دفعہ مہمانی تھی. اس وقت خود میرے باپ کی مہمانی, ہماری فیملی کی مہمانی, ان کے نزدیک ساتھ کی مہمانی میں تھے ہم لوگ. امام فرمایا مولو تم نے ہمارے گھر کی بہت خدمت کی ہے. ان کی گردن ایسی ٹیڑھی تھی کیونکہ ایک کوئی گنی اناج کی گر گئی تھی, جس سے گردن کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی. بچ گئے مگر گردن ٹیڑھی رہ گئی. کافی لمبی داڑھی تھی,
پگڑی باندھتے تھے اور بات کرتے تھے تو آنکھیں نیچی رکھ کے بات کرتے تھے، آنکھیں ملا کے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جب امام نے فرمایا نا مولو تم نے میرے گھر کی بہت خدمت کی ہے، تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آؤں کی نہ کی اسے پن تو قبول کرے تو ہی تو جی خوشی میری مہربانی آؤں شکر گزار آیا، نہیں مولو تم نے ہماری بہت سیوا کی ہے۔ دوسری دفعہ اس نے واپس مولا کی شکر گزاری کی۔ مولا نے تیسری دفعہ کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے۔ آمین خدا۔ سر اونچا کیا، عموماً نظر نیچی رکھتا تھا، فوراً اونچا کیا تعجب سے، مولا کو دیکھنے لگا۔ ہاں مولو اتنی بہت خدمت بھی حقیقت میں 1 روپے میں 1 پائی کے برابر ہے۔ وہ زمانے میں 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 16 آنے کے اندر 4 پیسے ہوتے تھے، 4 پیسے میں ہر ایک پیسے کی 3 پائیاں ہوتی تھیں۔ اب حساب کرو تو 192 پائیاں ہوتی تھیں، 200 میں سے 8 کم 192 پائیاں 1 روپے میں ہوتی تھی۔ اگر 1 روپے میں ساری زندگی کی خدمت 1 پائی کے برابر ہے تو روپیہ کب پورا ہوگا؟ کہنے لگا خداوند ہٹلو بڑو تو روپیوں کڈو پورو تھی نو۔ امام فرمایا اگر تم 1 پائی بھی کرو گے تو 191 پائیاں میں تمہیں بخشش دے کے روپیہ پورا کروں گا، لیکن دیکھو وارث اگر تمہاری 1 پائی نہیں ہوگی تو میں تمہیں کمپلیٹ روپیہ نہیں دوں گا۔ مومنوں اپنی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں کہ میں مولا کے گھر کی بہت سیوا کرتا ہوں۔ یہ بھول کبھی مت کرنا۔ ساری زندگی تو کیا، اگر 100 زندگیاں بھی ملیں گی اور ساری 100 زندگیاں خدمت میں رہو گے تو بھی امام کے گھر کی خدمت پوری نہیں ہوگی۔ اس کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم اس کی شکر گزاری بھی پوری نہیں کر سکتے۔ تبھی مولو فادر کو، یہ مولو مشن اپنے وارث کو کہا کہ اگر 1 پائی تم کرو گے تو میں تمہیں بخششیں دوں گا۔ دیکھو 5-12 سال کی مجلس یہ بخشش ہے، لائف کی مجلس بخشش ہے، اور بھی ہماری مجلسیں ہیں بخشش میں آتی ہیں۔ یہ ہماری بخششیں ہیں۔ شام کو ہم جماعت خانے آتے ہیں، گھر پہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دعا پڑھنے کا جو فرض ہے پورا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت خانے میں آتے ہیں ہمیں جو بخششیں ملتی ہیں وہ گھر پہ دعا پڑھنے سے نہیں ملتی۔ اندر آتے ہو کہتے ہو ہائے زندہ قائم پایا۔ دینداروں سب سے پہلے یہ چیز سمجھو کہ یہ کہاں آئے ہو؟ حضرت امام کے گھر پہ۔ حضرت امام کے گھر پہ آئے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام نے تم کو اپنے گھر آنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اپنے گھر پہ کون بلاتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں۔ میرا کوئی دشمن ہوگا میں اپنے گھر اس کو نہیں بلاؤں گا، خود آوے تو اور بات ہے۔ امام اپنے گھر پہ آنے کے لیے تمہیں یہ توفیق دیتا ہے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ ایک عظیم بخشش ہے کہ امام زمان تم کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے، اب میرے گھر آؤ، اور اس کے فرمانوں میں ہے کہ میرے گھر روز آؤ۔ مکھی کامڑیا کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں تو امام اور پیر کی طرف سے ہمیں آشیش ملتی ہے۔ جماعت خانے میں آنے سے ہمیں کتنا ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا زیادہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔
ہم تو جماعت خانے کے اندر امام کے گھر پہ آتے ہیں، امام کی حضوری ملتی ہے، بھلے ہم اپنی آنکھوں سے امام کو ادھر نہیں دیکھ سکتے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جماعت خانے کے اندر امام کا دیدار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں ہمارے میں۔ لیکن کبھی آپ صاحب کو اپنی ظاہر کی آنکھوں یا اندر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم مومنوں، آپ کو حضرت امام کے گھر پہ آ کے اس کی ملاقات اور دیدار کا ثواب تو ملتا ہے نا۔ یہ ثواب بھی شکر گزاری ہے، یہ اس کی بخشش ہے۔ ہم کو یہاں بے حساب بخششیں ملتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 2 برس آ کے ادھر جب واضح کی تو میں نے کہا کہ جماعت خانے کے اندر ہمارے گزر گئے ہوئے جو اسماعیلی بھائی بہن ہیں دنیا بھر کے جماعت خانوں میں، وہ روحانیاں جماعت خانوں میں وزٹ کرتی ہیں۔ صرف جماعت خانے نہیں، ہندوؤں کی روحانیاں اپنے مندروں میں جاتی ہیں، کرسچنوں کی روحانیاں چرچ کی وزٹ کرتی ہیں۔ تمام مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں جب گزر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے اپنے عبادت گاہوں کی وزٹ کرتی ہیں۔ ہمارے جماعت خانوں میں بھی روحانیاں آتی ہیں، ہمیں ان کی ملاقات کا شرف ملتا ہے، ہمیں ان کے ملاقات سے ثواب ملتا ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ گھر پہ جماعت خانہ نہیں بن سکتا، گھر پہ دعا پڑھ سکتے ہو تو یہ ہے کہ فرض پورا ہوا، مگر وہ ثواب اور وہ چیزیں نہیں ملتی کہ جو جماعت خانے میں آ کے ملتی ہیں۔ تو ہم لوگ کتنی بھی عبادت بندگی کریں تو بھی ہمارے دل میں یہ کبھی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت سیوا کی۔ پیر حسن کبیر دین کا یہ گنان ہمارے سامنے ہے۔ اے جی اگر چندنانی کوٹھڑی سوپڑ رچیا کمار تاڑا دیدھا چھے پریم نا سایا کھو نیا وہوں رے درشن وینا باوری۔ اگر چندن قیمتی سے قیمتی لکڑی جس سے مکان بنتے ہیں، ان تمام لکڑیوں میں سے قیمتی میں قیمتی لکڑی جو ہے وہ اگر چندن کی لکڑی ہے۔ ہندوستان کے سدرن ایریا میں جو مدراس کا اور بنگلور کا علاقہ ہے وہاں سندل اور چندن ہوتا ہے۔ اگر چندن اور سندل یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے مگر جدی فیملی میں سے ہیں۔ تینوں لکڑیوں میں سے خوشبو نکلتی ہے، اس کو اگر جلاؤ تو اس میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ بڑی قیمتی لکڑی ہے۔ ان لکڑیوں سے مکانوں کے اندر استعمال کرنے کی انسان کی طاقت نہیں، راجے مہاراجے ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر چندن جیسی قیمتی لکڑیوں کا دروازہ بنانا نہایت ہی مشکل کسی کا کام ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے بڑی اچھی کاریگری سے بنایا گیا، یہ اشارہ ہے ہمارے بدن کی طرف۔ ہمارا بدن جو ہے وہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے اور اس کی بناوٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسن تقویم کے اوپر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی جو شکل ہے وہ بھی خدا نے فرمایا کہ بہترین حالت میں بنائی ہے۔ پھر فرمایا اس کوٹھڑی کو، یہ کوٹھڑی کون سی؟ ہمارا سینہ، ہمارا باطن،
اس کو پریم کا، محبت کا تالا لگا دیا. اس کے اندر خزانہ چھپا کے، یعنی خود خداوند عالمین ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان رسول اللہ نے سنایا جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. یہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہمارے سینے کے اندر ہے اور دروازہ بند کر کے محبت کا تالا لگا دیا. یعنی یہ تالا محبت سے ہی کھلے گا. خدا کی محبت کے سوا وہ اندر چھپے ہوئے خزانے کو ہم پا نہیں سکتے. تو فرمایا ہے کہ اگر چندنی کوٹھڑی سفڑ رچیا کماڑ تاڑا دیدھا پریم نہ سائیاں کھولن آؤ. یا مولا اب تو آ کے اس تالے کو کھول تاکہ میں وہ خزانے کو پا سکوں. قرآن شریف میں ایک آیت ہے، رسول کو فرماتے ہیں علم نشرح لکا صدرکا، کیا ہم نے تمہارے سینے کے صندوق کو نہیں کھولا؟ یعنی رسول اللہ کے سینے کو صندوق کہا اللہ نے اور فرمایا کہ اے محمد تیرے سینے کے صندوق کو ہم نے کھول دیا. مطلب کہ تجھ کو میں نے اپنے بھید بتائے. ہمارے سینے کے اندر وہ خود چھپا ہوا ہے. محبت کا جو تالا ہے اس کی چابی بیت الخیال کی عبادت ہے. بیت الخیال کی عبادت کی چابی لے کے اس کو کھولو تو امام کا دیدار ہوگا. سائیاں کھولن آؤ. مدد مانگی ہے کہ میں عبادت بھی کروں تو عبادت میں میری مدد کر. حضرت امام فرماتے ہیں تم عبادت کرو. عبادت کے اندر کوئی چیز کی تمہیں بخشش ملے وہ تمہارا حق نہیں، وہ تو خدا کی رحمت ہے. یہ اشارہ ادھر ہی ہے کہ یا مولا میں عبادت بندگی بھی کروں تو مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. تو مجھے رستہ دکھا. میرے سینے کے اس صندوق کا لگا ہوا جو تالا ہے تو آ کے کھول تاکہ میں تیرا دیدار پا سکوں. اے جی پنجر پڑیو پریوار نو. سارے 4 پاٹ کے گنان میں یہ جو پاٹ ہے بہت ہی سمجھنے جیسا ہے. پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجھت جم میرے تن کی ویدنا سایہ تروپت بجھاوا ہوں رے درشن وینا باوری. پنجر کہتے ہیں جیل کو. پنجرا پریوار کے پنجرے میں مقید ہو گیا، قید ہو گیا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے الدنیا سجن المومنین. مومنوں کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. منجیوڑی کے فرمان امام سلطان محمد شاہ کے پڑھو، اس میں بھی امام نے یہی کہا کہ یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے. ہم مقید ہو گئے ہیں، قید میں آ گئے ہیں. پیر کہتے ہیں کہ یہ بات کو کوئی سمجھتا ہے. بیوی بچے گھر بار، عورتوں کے لیے کہوں تو شوہر بچے گھر بار، یہ ایک جیل خانہ ہے. اس کے اندر انسان اتنا لگ گیا ہے کہ حقیقت کو بھول گیا. بہت پرانی ایک بات مجھے یاد آ گئی. بمبئی میں ایک عورت نے مہمانی رکھی امام کے حضور میں. 50 برس کی بات ہے.
اس مہمانی میں وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار سگا کوئی نہ تھا۔ بڑے تعجب کی بات تھی، نہیں تو عموماً لوگ مہمانی کے اندر اپنے یاروں دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ امام جب آ کے بیٹھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ مولا فرمایا تم اپنی بات کرو، کیا ہے؟ کہتی ہے مولا شادی کرنے سے پہلے میں عبادت کرتی تھی، مجھے بہت اس کے اندر کامیابی ہوئی، میں نے تیرا دیدار بھی پایا، لیکن یا مولا جب سے شادی کی ہے میری صبح کی عبادت بھی گھٹ گئی، اور مجھے صبح وہ چیزیں جو ملا کرتی تھیں وہ بند ہو گئیں۔ روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی، لیکن جب اس نے سب پورا کر لیا تو برداشت نہ کر سکی، زیادہ بول نہ سکی، خوب روئی۔ مولا نے ہنس کے فرمایا میری بچی تم جو کہتی ہو وہ سچ ہے، تم نیچے گر نہیں گئی، تیرا درجہ گھٹ نہیں گیا، لیکن تیری شادی کے بعد جو تیرا شوہر، ساس، سسر، بچے، یہ بھی خدا کی طرف سے فرائض میں آتے ہیں، یہ کرم کے لیک ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اپنے شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، بچوں کی خدمت، دھیان وغیرہ رکھا۔ تو اگر اپنی دنیاوی حالت اور فرائض میں پوری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت جاری رکھے گی تو ایک دن تم کو وہی خوشیاں واپس نصیب ضرور ہوں گی۔ اگر اس وقت تمہیں ایسی خوشیاں مل جائیں اور وہی کامیابیاں مل جائیں تو تم شوہر کو بھول جاوے، بچوں کو بھول جاوے، ان لوگوں کا حال کیا ہوئے؟ پھر ماں باپ فرمایا دیکھو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، وہ ایک پنجرے کی طرح ہے۔ یہی فرمان، پنجرے کا فرمان منجیوڑی کے اور وڈوان کیمپ کے فرمانوں میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایک بلبل کو پکڑ کے، ایک مینا کو پکڑ کے پنجرے میں، سونے کے پنجرے میں بھی ڈال دو تو وہ خوش نہیں ہوتی، اس کو تو آزادی چاہیے، مگر پھر دنیا کی ریت کے حساب سے اسی بلبل یا مینا کے وہ پنجرے میں جو بچے ہو جائیں، پھر تم اس کو پنجرے میں سے باہر نکالو گے تو وہ اڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ پنجرا جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، پریوار ہے، بیوی بچے ہیں، کار روزگار ہے، عیش آرام ہے، یہ پنجرا ہے۔ ہمارے لیے یہ جیل ہے۔ پنجر پریو پریوار کٹمب قبیلے کی زنجیروں کے اندر ہم جکڑ گئے۔ کبھی کبھی ماں اپنے بچے چھوٹے کے پیچھے ایسی پڑ جاتی ہے کہ دعا بھول گئی، جماعت خانہ چھوٹ گیا، صبح کی عبادت کے لیے ہمت نہ رہی۔ مردوں کے اندر بھی ایسا ہے۔ دنیا کے اندر بعضوں کے ایسے کاروبار ہیں کہ آدھی رات تک کاروبار کرنا چاہیے تب جا کے خرچ پورا ہوئے، پھر صبح کی عبادت کہاں ہو سکے؟ تو دنیا کی جو یہ زندگی ہے، پیر حسن کبیر دین فرمایا یہ ایک جیل ہے۔ ایک اور گنان کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سب کوئی جانو جال ہے، جال کہتے ہیں نیٹ کو، لوک کٹمب پریوار، لوگوں کے یعنی دوست رشتہ دار کٹمب پریوار جو ہے یہ ایک جال کی مثال ہے کہ جال ڈال کے مچھیاں پکڑتے ہیں، جانور پکڑتے ہیں،
پرندوں کو پکڑا جاتا ہے تو ہم بھی جال میں پکڑے گئے. یہ جال ہے. عابد لوگ، حقیقت کو جاننے والے، خدا کے جو عاشق ہوتے ہیں دینداروں، وہ اس جال کو سمجھتے ہیں. وہ اپنے فرض پورے کرتے ہیں لیکن دل ہر وقت ادھر اوپر رہتا ہے. پھر کہتے ہیں یا مولا میں اس جال میں سے، پنجرے میں سے چھوٹ نہیں سکتا. تم آ کے تو میری یہ جو گرمی، میری تپش، میری جلن، یہ آگ کے پاس بیٹھ کے جل رہا ہوں، ادھر پریوار میں پڑا ہوں، دل اوپر اڑنے کے لیے پڑا ہے، یہ جلاپا جدائی کا جو ہے، تو آ کے میری اس تپش کو دور کر. دل تو چاہتا ہے اس پاٹھ کو اور ایلیبوریٹ کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی. ہے جیتنا کوپ نہ کیجیے. اب عاجزی کرتے کرتے ایک دم زمین پہ گر گئے، عاجزی کی انتہا تک پہنچ گئے. یا مولا تو ناراضگی مت کرنا، اتنا رے کوپ نہ کیجیے، سایہ دیجیے دیدار پیر حسن شاہ کی وینتی، سایہ تارن آوہوں رے درشن وینا باوری. یا مولا اب دکھ اٹھائے نہیں جاتے، اب تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی. 50 پاٹھ کا پیر حسن کبیر دین کا وہ گنان یاد کرو. آدم آد نرنجن نرگن آپے اروپ، وہ گنان یہاں یاد کرو. یا مولا اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو ابھی میرے پہ ناراض مت ہونا، اتنا غصہ نہ کر، آ اور مجھے اپنا دیدار دے. تو مجھے آ کے اپنے ساتھ لے کے جا. اس چیز کی طلب کر رہے ہیں جو رسول اکرم نے اپنی آخری سانس پہ کہا، اور رفاقت العالی. اب مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اس محبوب کے ساتھ مجھے ملاپ چاہیے. یہی بات پیر حسن کبیر دین کی ہے. اور ہر اسماعیلی روحانی بچہ جو امام زمان کو جانتا ہے اور حقیقت کو سمجھتا ہے، بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے، دینداروں، اس کی نظر میں بھی یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ کب چھوٹوں اور اس کے پاس جا کے مل جاؤں. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، ہر آفت والا دور کرے، بدیوں برائیوں سے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے. مولا حقیقت کی نظر دے، مولا اپنی محبت دے، مولا اپنی معرفت دے، دسن سکریت میں پورا کرے. مولا دین میں دنیا میں اپنی پناہ میں رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. مولا آپ کو اپنی بخششیں دے. مولا آپ کو اپنا ظاہر باطن دیدار عنایت کرے. اے زندہ کھانا بدان